अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वकील सुबज़ई। प्रोग्राम है डेट लाइन KP पेशावर स्टूडियोज़ से लाइव। आपने अंदाज़ा लगाया होगा कि हम आज किस मौजू पर बात करेंगे। जब हम खैबर पख्तूनख्वा की बात करते हैं, जब हम पाकिस्तानी मीडिया की बात करते हैं, जब हम खैबर पख्तूनख्वा के मखसूस हालात और शुमाली इलाक़ाजात की बात करते हैं, मुख्तलिफ़ ज़ुबानों की, मुख्तलिफ़ कौमियतों की बात करते हैं, तो उसमें जो हमारे मीडिया हाउसेस का किरदार है उसको हम नज़रअंदाज या असरानंदाज इस हवाले से समझते हैं तमाम माशरे पर कि उनके तमाम तर जो प्रोग्रामिंग्स है, उनका जो कंटेंट है, उनका जो बिहेवियर है, वो हमारे रवैयों पर, हमारी सियासत पर, हमारी सकाफ़त पर, हमारी सहाफ़त पर असरानंदाज होती आ रही है। आपको पता है कि जिस तरह स्टार्ट में आपने अंदाज़ा लगाया भी होगा कि आज या इसी साल या इसी महीने हम 11वां सालगिरह मना रहे हैं K2 टेलीविज़न का। इस K2 टेलीविज़न के बारे में जो मेरे साथ मेहमान बैठे उनकी तारुफ से पहले मैं ज़रूर अपनी एक राय का इजहार करूँगा। वो यह है कि पाकिस्तान का मुनफरिद टेलीविज़न नेटवर्क है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इसमें न सिर्फ ये कि पाकिस्तान को एक गुलदस्ते की शक्ल में इकट्ठा करने की कोशिश की गई है, बल्कि इसकी जो प्रोग्रामिंग्स है, जो इनका कंटेंट है, जिसकी न्यूज़ है, उसमें हम एक खूबसूरत पाकिस्तान को मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में आपके सामने पेश करने की कोशिश करते आए हैं। जब हम खैबर पख्तूनख्वा की, जिस तरह मैंने पहले बताया भी तमहीद में, कि यहाँ के मखसूस हालात के तनाज़ुर में हमने कोशिश की 11 बरसों के दौरान, ख़ासकर करंट अफेयर्स के प्रोग्राम में, ख़ासकर न्यूज़ बुलेटिन्स की शक्ल में, कि हम उन इलाक़ों को ख़ुसूसी तौर पर फोकस करें जो कि बाकी मीडिया हाउसेस या मीडिया के जो इदारे हैं उनके नज़र से दूर रहे हैं। हमने देखा कि इस तमाम अरसा के दौरान K2 टेलीविज़न ने न सिर्फ ये कि जो मेन स्ट्रीम टॉक शोज़ हैं उनको उर्दू ज़ुबान में, हिंदू ज़ुबान में, गिलगित बल्तिस्तानी ज़ुबान में, कश्मीरी ज़ुबान में हाईलाइट किया, उनको प्रोड्यूस किया, बल्कि हमने नई नस्ल को भी मौक़े दिए कि वो करंट अफेयर समेत जो मुख्तलिफ़ शोबे हैं मीडिया के, उनमें भी अपनी सलाहियतों का मुज़ाहरा करे। और उसमें तमाम तर चीज़ों का जो खुलासा निकलता है वो ये निकलता है कि इस तमाम कोशिश में अल्हम्दुलिल्लाह हम काफ़ी हद तक कामयाब हो गए हैं। मंजिल काफ़ी मुश्किल थी, मकासद बिल्कुल वाज़ेह थे, और इसी का नतीजा है कि आपने देखा भी होगा कि गुज़श्ता चंद बरसों के दौरान या चंद महीनों के दौरान हमने K2 टेलीविज़न में मज़ीद अच्छी तब्दीलियाँ लाने की कोशिश की है। 3 मेरे साथ मेहमान बैठे हुए हैं, उनका तारुफ कराता हूँ, और उसके बाद हम न सिर्फ ये कि K2 टेलीविज़न के सालगिरह के हवाले से AVT चैनल्स के मजमूई या ओवरऑल जो रोल है उसके हवाले से बात करेंगे, बल्कि हम जो मुस्तक़बिल की प्लानिंग्स है उस पर भी बात करेंगे। और ये बहुत ज़रूरी है पाकिस्तानी सहाफ़त की इस मोड़ पर या इस स्टेज पर कि हम जो पाकिस्तान का मीडिया है उसका ओवरऑल एक तक़ाबुली या क्रिटिकल एनालिसिस जो है वो भी करे। तीनों मेहमान तारुफ के मुहताज नहीं है, मगर एक रस्म है, मैं अदा करता चलूँ। ज़कीर रहमान साहब बैठे हुए हैं, बिल्कुल किसी तारुफ के मुहताज नहीं है। और ये जो स्टार्ट में मैं बोलने में मुझे थोड़ी सी तकलीफ़ हो रही थी, उसकी बुनियादी वजह यह है कि ज़की साहब और उनके साथ जो दूसरे मेहमान बैठे हुए हैं, मैं उनसे थोड़ा सा प्रेशर में भी आ गया हूँ, इसलिए कि ज़की साहब बहुत अच्छे एंकर रहे हैं, होस्ट रहे हैं। मजमूई तौर पर जो हमारे AVT चैनल का एक गुलदस्ता है उसमें ज़की साहब न सिर्फ ये कि पहले रोज़ से वो एंगेज है, बल्कि उन्होंने अपनी सलाहियतों की वजह से हर किस्म के प्रोग्राम्स किए हैं, और मुझे उनसे जेलसी भी होती है। बहुत शुक्रिया ज़की साहब। अच्छा, इस वक्त भी ये फ्रेश लग रहे हैं, हालांकि ये जेलसी का वर्ड अच्छा नहीं लगा। जेलसी इसलिए है कि ये सुबह 8 बजे आते हैं और तीनों चैनल्स पर ये मैं एक लफ्ज़ जो है ना वो मैं भी वो तो करूँगा ना कि तीनों चैनल पर तब आजमाई करते हैं, मगर कमाल के करते हैं। उनका जो इनकी सलाहियत है उसमें माशाल्लाह जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है वो ये है कि ये एनर्जेटिक बहुत ज़्यादा हैं। ये हर शो को, इनकी शो को देखते हुए आपको बोरियत का एहसास नहीं होता, और मेरे ख्याल में ये एक अच्छे होस्ट या एंकर की बहुत बड़ी सलाहियत होती है। क्रेडिट गोज़ टू यू एंड और चैनल। बिल्कुल तारुफ की पीर में मोहताज नहीं है, इंटरनेशनल स्कोप है उनका। हाल ही में हमारे K2 टीम का हिस्सा बने हैं, बहुत अच्छे प्रोग्राम्स कर रहे हैं रिफतुल्लाह और अगज़े साहब। बहुत शुक्रिया रिफत। शुक्रिया। और हम तीनों में या हम चारों में ये अपने काम के हवाले से बहुत मुनफरिद रहे हैं माशाल्लाह। इंटरनेशनली इनका एक शनाख्त है, मगर हम चारों में ये जूनियर हैं। अच्छा। हम चारों में जूनियर हैं। K2 में जिन लोगों ने न्यूज़ एंड करंट अफेयर में इब्तदा ही सी AVT चैनल्स में कंट्रीब्यूट किया, जिन्होंने बहुत सख्त हालात में महदूद वसाइल के होते हुए इस इदारे को एक दरख्त बनाया, एक इंस्टीट्यूशन बनाया, बल्कि मैं कहता हूँ कि एक बहुत बड़ा तनावर दरख्त बनाया है।
ان میں وحید الرحمان خلیل کا نام بھی شامل ہے. حالانکہ ان کی جب بات کرتے ہیں یا ان کی شکل جب دیکھتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ یہ ابھی ہو کر آئے ہیں, مگر یہ بہت سینئر ہیں, مجھ سے بھی سینئر ہیں. آپ کا بھی بہت شکریہ. بہت مہربانی, بہت شکریہ. لیکن صاحب وہ ہم چلائیں گے. میرے خیال میں آپ مبارکباد بھی دے دیں اس لیے کہ آپ سینئر موسٹ ہمارے کولیگ ہیں, کہ ہم نے حال ہی میں کون سے پروگرام جو ہے نا پروڈیوس کیے ہیں. چند پروگرام بہت زیادہ مشہور رہے, خاص کر جو میں K2 ٹیلی ویژن کے پروگرام کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اردو زبان میں پہلی بار اسلام آباد سے یا خیبر پختونخوا سے یا جتنا بھی ہمارا یہ بہت اسٹریٹجک جو ایریا ہے یہاں سے کمال کے شوز دیے ہیں. اور ہم نے حق ادا کرنے کی کوشش کیا ہے کہ ہم جو ہمارے ایشوز ہیں جو باقی چینلز ان کو ہائی لائٹ نہیں کرتے, انہیں ایشوز کو ہم ہائی لائٹ کریں, خاص کر اردو زبان میں. اس لیے کہ خیبر نیوز تو آلریڈی اس کی جگہ تو کوئی لے ہی نہیں سکتا الحمدللہ. مگر آپ کا اپنا جو انالیسز ہے اس سفر کے بارے میں, 11 سال K2 ٹیلی ویژن کو ہو گیا, وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں. تھینک یو سو مچ عقیل بھائی. ایسا ہے کہ آپ نے جب تمہید آپ باندھ رہے تھے تو آپ نے ایک جو پوائنٹ آپ نے کہا کہ ایسے علاقے جس کو سو کالڈ مین سٹریم چینلز جو ہیں سو کالڈ ہی ہیں وہ اگنور کرتے ہیں, بلکہ جان بوجھ کے اسے نہیں کرتے ہیں, کیونکہ وہاں پہ بزنس نہیں ہے ان کے لیے, اور جہاں پہ بزنس نہیں ہوتا تو وہاں پہ وہ جاتے نہیں ہیں. صحیح. اب ایسے میں جیسے آپ نے ابھی کہا کہ خیبر نیوز تو آلریڈی ان علاقوں کی ترجمانی کر رہا تھا لیکن پشتو میں. جی. اب ضرورت یہ تھی کہ بھائی پوری دنیا کو بتایا جائے اردو زبان میں کہ یہ جو نگلیکٹڈ ایریاز ہیں ان کے مسائل کیا ہیں. ان نگلیکٹڈ ایریاز میں لوگ جو رہتے ہیں وہ بھی انسان ہیں, وہ بھی پاکستانی ہیں, ان کو بھی حق ہے, ان کو بھی پانی پینے کا صلاحیتیں کیا ہے, ہم نے یہ بھی لوگوں کو بتا دیا. ان کا ٹیلنٹ کیا ہے, چاہے وہ چترال ہو, چاہے وہ آپ کے ایکس فاٹا ایریا ہو, چاہے وہ, بلکہ میں اس میں پوٹوہار کا ایریا بھی اس لیے شامل کروں گا کہ جہلم یا ان کے علاقوں کے حوالے سے بھی کسی کو پتہ نہیں تھا. صحیح. گلگت بلتستان کے حوالے سے کسی کو پتہ نہیں تھا. تو اسی طرح خیبر پختونخوا کی جب بات کرتے تو خیبر پختونخوا میں آپ ایکس فاٹا کو تو چھوڑیں, آپ کے پشاور میں کی نیوز جو ہے وہ بھی سو کالڈ مین چینلز جو ہیں وہ انکلوڈ نہیں کرتے ہیں. صحیح. تو ایسے وقت میں خیبر 2 میں اس کو کہوں گا, جی بالکل, خیبر 2 کا آنا ایک بہت بڑی خوشخبری تھی. جی. اسپیشلی ان علاقوں کے لیے جو نیگلیکٹڈ رہ چکے ہیں, جو الحمدللہ اب نہیں ہیں, کیونکہ K2 ان کو ریپرزینٹ کر رہا ہے ہر جگہ پہ. صحیح. یہ 11 سال کے سفر کی آپ نے بات کی, بہت کٹھن, بڑا مشکل, لیکن ایک نیا تجربہ بھی تھا. ایگزیکٹلی. مختلف زبانوں کو ایک ہی اسکرین پر پیش کرنے کا یہ پاکستان میں پہلا تجربہ. بالکل. لیکن کوئی بھی کام ہو عقیل بھائی اور اس کے پیچھے مشن ہو تو وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا. بالکل. مشن اورینٹڈ, اگر بیکاز دس واز مشن اورینٹڈ کہ بھئی مشن ہی یہی تھا کہ لوگوں کو بتایا جائے ان نیگلیکٹڈ ایریاز کے بارے میں جن کے بارے میں کوئی اور بات نہیں کرتا. دوسری بات سب سے بڑی ہے یہ ہے کہ باقی چینلز 14 اگست 23 مارچ کو ان کو پاکستان یاد آتا ہے. ہاں. K2 وہ بھی اس لیے یاد آتا ہے کہ ان کو ایڈورٹائزمنٹ ملتی ہے. ایگزیکٹلی. صحیح. K2 یا خیبر 2 جو ہے اس کا مشن جو ہے پاکستانیت کا جو ہے وہ ہمیشہ سے رہا ہے اور رہے گا انشاءاللہ. سو آئی تھنک باتیں ابھی اور بھی ہوتی رہیں گی ڈیفینیٹلی, لیکن باتوں کو آگے بڑھاتے ہیں. اچھا, وہ آپ نے جو بات کی وہ میرے پتن کا بہت تجربہ رہا ہے اور ہم نے دیکھا بھی ہے, ہم دونوں نے انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ کام بھی کیا ہے. ان کو اس خبر سے, اس انالیسس سے دلچسپی تھی جس میں خیبر پختونخوا, کشمیر, گلگت بلتستان, فاٹا کی جو ایک نیگیٹو پکچر جو ہے نا وہ پیش ہونا مقصود تھا. مثال کے طور پر ہمیں سب سے زیادہ کوریج مین سٹریم میڈیا نے اس وقت دیا ہے رپت جب ہم ملیٹنسی کا شکار تھے. اس کے علاوہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا, میں K2 پر اور خیبر نیوز پر دیکھتا ہوں کہ اس مٹی میں کتنی باصلاحیت ہستیاں موجود ہے. خاص کر ہم نے K2 میں یہ بھی دیکھا ہے کہ K2 ینگسٹرز کو اس انہوں نے صرف یہ کہ اسکرین اور اس پروسیس کا حصہ بنایا, بالکل فیمیلز اور میل دونوں کو, بلکہ بچوں کو. آج بھی میں پروگرام دیکھ رہا تھا, بچوں کو بہت انگیج کیا تھا اور ان کے لیے جو ہے نا باقاعدہ ان سے سوالات پوچھے جا رہے تھے. پروگرام میں پوٹوہار ٹائمز یا احوال پوٹوہار کے نام سے ایک پروگرام میں آج دیکھ رہا تھا, اس میں پورے پوٹوہار کو, اس سے پہلے آپ نے بات کی یہ پوٹوہار ریجن کا مجھے پتہ بھی نہیں تھا. سچی بات یہ ہے K2 سے پہلے مگر پتہ چلا کہ یہ تو مین سٹریم پاکستان کا وہ علاقہ ہے جو بہت زرخیز رہا ہے.
میں کہتا ہوں آپ کو خوش آمدید جی. اوورآل جو میرے سوال کو تھوڑا سا طویل کیا ہے مگر آپ کی رائے اس حوالے سے بہت ضروری ہے کہ اوورآل اگر ہم اے وی ٹی نیٹ ورک کی بات کریں, خاص کر K2 ٹی وی اور خیبر نیوز کی بات کریں, آیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں بجا طور پر اس سے ہٹ کر کے ہم کولیگ ہے یا ہم اس ٹیم کا حصہ ہیں کہ اس ریجن کے جو کمپلیکیشنز تھی, اس کی جو نیوز امپورٹنس تھی, اس کو ہم نے خیبر نیوز کے دور سے لے کر K2 کا جو ایک ایرا گزرا ہے اس میں ہم نے پراپر طریقے سے جرنلسٹک پوائنٹ آف ویو سے کور کیا ہے کہ نہیں؟ بہت شکریہ عقیل صاحب. دیکھیں میں خود جو ہے نا اگر تھوڑا سا اپنا تجربہ شیئر کروں تو یہ جو آپ نے بات کی جو خیبر نیوز ہے وہ تو یہ ہے کہ ایک پریمیئر چینل ہے پشتو کا. تو جیسے اب ہمارے اردو چینل ہے مین اسٹریم میڈیا کی, تو اس میں جو ہے نا خیبر نیوز کو یہ مقام حاصل ہے جی. لیکن وہ یہ ہے کہ وہ لوکلائز اس کا ایک وہ ہے شیپ ہے. جبکہ K2 جو ہے K2 تو ایک یہاں سے مطلب پشاور سے آپ جو ہے مین اسٹریم میڈیا یعنی یہاں سے آپ جو یہاں کے لوکل ایشوز ہے آپ اس کو مین اسٹریم کر رہے ہیں. صحیح. یعنی K2 جو ہے وہ ایک نیشنل چینل ہے. اس کا جیسے باقی ہمارے نیشنل میڈیا کے جو چینل ہے پورے پاکستان میں, تو یہ اس کے ساتھ آپ ایسا سمجھ لیں کہ ان کے ساتھ مقابلے میں ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ یہاں سے جیسے اب ہم جو ہے نا انہوں نے بھی بات کی تقریباً کوئی 4-5 پروگرام K2 کے وہ یہاں سے اس اسٹوڈیو سے ہم جو ہے نا وہ پیش کرتے ہیں. تو یہ جو ہے نا یعنی بہت بڑی بات ہے کہ آپ یہاں کے اب جیسے میرا پروگرام ہے پختونخوا ٹائم, تو وہ اس کے سارے جو ایشوز ہے وہ افغانستان کے بالکل انٹرنیشنل افغانستان کے, اور پھر جو ہمارا ایکس فاٹا ہے جو بالکل اگنورڈ ایریا ہے وہاں سے ہم بالکل ان ایشوز کو اٹھا کے ہم ان کو مین اسٹریم کر رہے ہیں. تو یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ بہت بڑا کام ہے. اور یہ میرے خیال میں چینل کر رہا ہے. یہ اس کی انفرادیت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو انفرادیت یہ بھی ہے. بالکل. مثال کے طور پر آج میں اس پروگرام کے لیے جب تیاری کر رہا تھا, زاہد وزیر نے کوئی 3-4 سال پہلے فاٹا ٹائم کے نام سے یا فاٹا گزٹ کے نام سے اتنا خوبصورت پروگرام اردو میں کیا ہے کہ مطلب آج میں جب واپس جاؤں گا تو یوٹیوب پر اس کے پروگرام دیکھوں گا کہ اس نے اس وقت میں ان ایشوز کو کس طرح ہائی لائٹ کیا ہے. یا آپ کا کل کا پروگرام میں دیکھ رہا تھا کہ کس طریقے سے آپ نے خیبر پختونخوا یا پاکستان کے فریم کے اندر رہتے ہوئے جو انٹرنیشنل ایک ایشو ہے, اور ماسکو کانفرنس پر آپ نے ڈیبیٹ کی, جو صاحب الرائے لوگوں کو آپ نے بلایا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تو دونوں چینلز کو جو ہے نا میری تو پہلے سے رائے رہی ہے, ذکی بھائی کو پتہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے کہ خیبر نیوز اور خاص کر خیبر نیوز کی جب میں بات کرتا ہوں, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ خیبر نیوز کو لوگ یا ہمارے پیمرا والے دوست یا متعلقہ لوگ جو ہے نا وہ لوکل میں سمجھتے ہیں, مگر میں کہتا ہوں کہ خیبر نیوز نیشنل ٹی وی نہیں ہے, وہ انٹرنیشنل ٹی وی ہے. اس میں ایک چیز ایڈ کروں گا پھر آپ وحید بھائی کی طرف جائیے گا. وہ یہ ہے کہ آپ نے فاٹا گزٹ کی بات کی, فاٹا ٹائمز میں یہ پروگرام ہوتا تھا, اور میں آپ کو یقین دلاؤں کہ اس وقت وہ حالات تھے کہ مین اسٹریم کے جو سو کالڈ چینلز ہیں وہ یہاں آنے کا تو چھوڑیں, مطلب یہاں کا رخ کرنے کے بارے میں بھی 100 دفعہ سوچتے تھے. صحیح. اور اس وقت یہ پروگرام کرنا, یہ دیکھیں اکیلے سروسز ایسی نہیں ہوتی ہیں کہ آپ ہر ایک سروس کے بارے میں یہ کہہ سکیں اگر کوئی چینل کرتا ہے یا کوئی انسان کرتا ہے کہ یار بس وہ ایک کام ہو گیا تو بس ہو گیا, مطلب اتنا خاص اتنی ڈیفیکلٹ ٹائمز میں وہ پروگرام کیا انہوں نے کہ باقی چینل سوچ بھی نہیں سکتے. اور سب سے بڑی بات جو یہ ہے کہ ایکچول سچویشن بتانا یہ بہت مشکل کام تھا کہ اس وقت ہو کیا رہا ہے ٹیررزم کے دور میں, صحیح ہو کیا رہا ہے, اور وہاں پہ کھڑے ہو کے بتانا. سو آئی تھنک دیٹ واز دی موسٹ ڈیفیکلٹ جاب. اور ذکی بھائی اس کے ساتھ ایک اور جو بہت سے لوگ بہت سے فورم پر 2 دن پہلے میں اسلام آباد میں تھا تو وہاں پر بھی ایک بہت بڑے فورم پر بات ہو رہی تھی, تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کم از کم, میں نے صرف اپنے نیٹ ورک کی بات نہیں کی, میں نے کہا پشاور بیسڈ میڈیا کو آپ یہ کریڈٹ ضرور دے دیں. بالکل. کہ جو پاٹا کی مین اسٹریمنگ ہوئی ہے, جو افغانستان کے ساتھ تعلقات بہتر ہو گئے ہیں, اس میں پشاور بیسڈ میڈیا اور خاص کر ہمارے گروپ کا بہت بڑا بنیادی کردار ہے. پھر وہ لوگ انہوں نے مانا بھی. آپ نے ہمیشہ وحید, اس کے بعد پھر میں وہ پروگرامز کی وہ کلپس بھی دکھاؤں گا, ایز رپورٹر, ایز بیورو چیف, ایز اینالسٹ, پروگرام ہوسٹ کے طور پر کام بھی کیا. اور اس فیملی کا ذکی بھائی کی طرح آپ بھی بہت جو انیشل سٹیج سے آپ نے کام کیا ہے, آپ کا اپنا تجربہ کس طرح رہا؟ اور آپ لوگ جب ایز رپورٹر جایا کرتے تھے پشاور کی گلیوں میں, پشاور کی ایونٹس میں, پشاور کے پرسنالٹیز اہم لوگوں کے پاس انٹرویوز کرنے کے لیے, اور یہ ایک نیا تجربہ تھا,
کہ K2 ٹیلی ویژن ہے جو کہ باقی جو ذکی بھائی جو نام استعمال کرتے ہیں سو کارڈ چینلز کی طرح نہیں ہے. لوگوں کا ریئیکشن کیا تھا؟ اور پھر اس حالات میں جب خیبر نیوز جیسا اتنا بڑا درخت بھی موجود تھا, آپ لوگوں کے پاس جو فیڈ بیک آیا کرتا تھا, جو رسپانس تھا متعلقہ لوگوں تو کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ جی. میں یہ کہوں گی کہ ہم جو 4 بندے بیٹھے ہیں, میں ان میں سے انتہائی خوش قسمت انسان ہوں. وہ یہ کہ جب K2 چینل شروع ہوا تو سب سے پہلے ہمارے محترم چیف ایگزیکٹر صاحب نے مجھے ہی ایبٹ آباد کے لیے سلیکٹ کیا تھا. وہاں کے ایبٹ آباد دفتر نے پھر بہت اچھا کام بھی کیا, اور مجھے یہ انہوں نے ایک بہت بڑا اعزاز ہے میرے لیے کہ انہوں نے مجھے منتخب کیا تھا اتنے لوگوں میں کہ آپ جائیں وہاں کام سنبھالیں. پھر کچھ مصروفیات کی وجہ سے میں نہیں جا سکا, مگر جب ہم نے شروع کیا اس وقت ہندکو لینگویج میں, تو آپ یقین کریں کہ جب میں گلی محلے میں نکلتا تھا, ایک تو خیبر نیوز کی وجہ سے لوگ مجھے, ہمارے جو پشتون کمیونٹی ہے وہ لوگ پہچانتے تھے. دوسرا پھر جو پشاور کے وہ جو ہندکوان تھے, انہیں بھی یہ اندازہ ہو گیا تھا, پتہ لگ گیا تھا کہ اب ہماری زبان میں بھی وہی جو رحمان, مطلب ان کے ساتھ دعوے کیے جا رہے تھے مگر پریکٹیکلی کام جو ہے نا کسی نے نہیں کیا تھا, خاص کر ٹیلی ویژن سکرین پر. بالکل. تو یہ بھی ہمارے لیے بہت انتہائی خوشی کی بات ہے. اور آج مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ 11 سال ہو گئے ہیں ہمارے اس K2 کو, اور انشاءاللہ اللہ پاک ان کو اور بھی ترقی دے کہ اس طرح پھلتا پھولتا رہے, نہ صرف K2 بلکہ خیبر نیوز, AOT چینلز, تمام نیٹ ورک ادارے. دوسری بات سے یہ سر, میں اس وقت بھی انتہائی خوشی محسوس کرتا ہوں کہ جب میں فیلڈ میں ہوتا ہوں, اس طرح کوئی واقعہ ہو جاتا ہے دہشت گردی کا, جب میں فارغ ہوتا ہوں تو آپ یقین کریں جی کہ اس قسم کے انٹرنیشنل میڈیا جنہیں میں نے سنا بھی نہیں ہوتا, دیکھا بھی نہیں ہوتا, وہ مجھ سے کنٹیکٹ کرتے ہیں, مجھ سے پوچھتے ہیں کہ سر اگر آپ ہمیں 1 منٹ دیں, ہم آپ سے آڈیو یا ویڈیو کال لینا چاہتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ یہ گروپ جو ہے نا یہ گراؤنڈ پر ہوتا ہے. یہ بات ہے. میں پھر اس وقت مجھے انتہائی خوشی ہوتی ہے, میں سمجھ جاتا ہوں کہ ہاں واقعی ہمارا جو AOT چینلز ہے اتنا مقام ہے اس کا, اتنا اللہ پاک اس کو اور بھی ترقی دے کہ ایک انٹرنیشنل میڈیا کے لوگوں کو, لوگ جن کو میں جانتا بھی نہیں ہوں, وہ مجھ سے رابطے کر کے مجھ سے پوچھتے ہیں. حالانکہ وہاں پہ ایک گھمبیر وہ لوگ ہوتے ہیں, بہت سے جرنلسٹ بھی ہوتے ہیں, بہت سے, یہ ہمارے لیے بہت زیادہ خوشی کی بات ہے. اور دوسری بات یہ جی کہ جب بھی ہم نے خیبر نیوز اور K2 پہ بھی جہاں بھی گئے, کوئی بھی ایشو جو ہے ہم نے اس کو اٹھایا ہے, تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے ہم پر کہ حکومت نے فوری طور پہ یا متعلقہ اداروں نے اس پہ ایکشن لیا ہے, نوٹس لیا ہے اس بات کے. بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ لوگ, میں اگر یہ کہوں کہ دعائیں دیتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں ہمیں. اب بھی ایسے ایسے ہماری اس فیلڈ میں ہمارے ساتھ واقعات سامنے آئے ہیں, ہم نے ایسے کام کیے ہیں کہ ہمارا ضمیر, ہمارا دل بہت خوش ہے, مطمئن ہے کہ یار چل کم سے کم اس ادارے کے توسط سے ہم نے لوگوں کے کام آ سکیں, لوگوں کے کام کر رہے ہیں. تو مسئلے مسائل تو سر ہوتے ہیں, مگر اس کے باوجود بھی یہ ہمارے لیے بہت زیادہ خوشی کی بات ہے کہ ہم جب 11 سال ہو گئے اور الحمدللہ اس کا جو ہے نا رپت کی موجودگی, باقی دوستوں کا آنا, ان کا دل سے کنٹریبیوٹ کرنا, یہ میرے خیال میں ہم ایک نئے دور میں داخل ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ اس سفر کو ہم جاری رکھیں. انہوں نے جس طرح بات کی, میں وہ کلپس میں پھر آپ کے لیے سوال پوچھتا ہوں. مثال کے طور پر ہندکو کے بارے میں بہت بڑی زبان ہے, بہت قدیم زبان ہے, مگر پریکٹیکلی کسی نے کچھ بھی نہیں کیا. بالکل. اس وقت ہندکو کا کوئی اخبار جو ہے نا وہ موجود نہیں ہے. اسی طرح ہم بات کر سکتے ہیں, ایبٹ آباد کی بات کی, یہ جو سیاحت ٹیررزم ٹورزم تک کا جو سفر ہے, اس میں بھی ہم لوگوں کا بہت بڑا کردار ہے. یہ الگ بات ہے کہ حکمران مانتے ہیں کہ نہیں, مگر شاید ہم نے حکمرانوں کو خوش کرنے کے لیے کیا بھی نہیں ہے. ہم نے اپنی ذمہ داری سمجھ کر, اس لیے کہ اس سرزمین کا, اس ملک کا ہم پر حق تھا. ہم نے کتنے پروگرام دیے ہیں جن میں چند پروگرام مجھے بہت پسند ہے. ایک بہت مشہور پروگرام جب میں نے پہلی بار, چونکہ مجھے بھی موقع ملا ہے, اینیورسری ہے اور لائٹ موڈ میں بات بھی کریں گے, جو مجھے بہت اچھا لگا تھا, سوچ فیکٹری. سوچ فیکٹری کیوان حامد راجہ اس کو کر رہے تھے, مختلف شہروں میں جا کر اسٹوڈنٹ کے ساتھ بیٹھ کر ان کے ساتھ ایک مکالمہ کیا کرتے تھے, کھڑے ہو کر ان سے پوچھا کرتے کہ پاکستان, مثال کے طور پر ایک کوسچن پھینک دیا ہے, ڈال دیا ہے, ڈسپلے کیا ہے کہ پاکستان کا مستقبل کیا ہے. اس کے بعد 15-20 بچے اور بچیاں اس پر جو ہے نا 1 گھنٹے تک وہ اپنی, تو میرے خیال میں وہ ایک اس لیول کا ایک پروگرام تھا جس سے آپ نیو جنریشن کی پورے نیریٹو یا ان کی جو ترجیحات ہے یا ان کے ذہن میں جو چیزیں تھیں ان سے مطلب ایک سروے کے طور پر فائدہ بھی لیا جا سکتا تھا. آپ کی تینوں کی اجازت سے میں وہ کلپس پروڈیوسر صاحب سے کہتا ہوں کہ دکھائیں جو چند ہم نے پروگرام پروڈیوس کیا ہے پشاور سے, تاکہ تھوڑی سی ہمیں یادداشت, ہماری یادداشت میں بھی اضافہ ہوگا, گڈ میموریز ہیں, ہمیں پتہ بھی چلے گا کہ کیا ہے. 23 مارچ کیا ہے اور ہم کیوں اسے مناتے ہیں؟ 23 مارچ کیا یوم دفاع پاکستان ہے نا, اور کب
कब पाकिस्तान ने अपने मुल्क का दिफा किया था इंडिया के हमले से? 1919, ये मुझे याद नहीं है यार. 23 مارچ وای کنه راته چې زه وته ما نه کوکې. कब से मना रहे हैं? कब से मना रहे हैं? यार ये सन 46 47 से 48 से मना 23 मार्च के मौके पर पाकिस्तान आज़ाद हुआ है. कब से मना रहे हैं? कब से मना रहे हैं? कट का 23 मार्च 1940 को हमारे पाकिस्तान का करारदाद हुआ था. 23 मार्च को बोला गया था कि पाकिस्तान बनेगा. अच्छा, और इस दिन 1970 में 1940. इनको कुछ भी नहीं पता. इनको 23 मार्च 1914 क्या हुआ था, किस तरह में पाकिस्तान मिला, क्या हुआ था, इनको कुछ भी नहीं पता. तो मुझे बहुत अफसोस हुआ. वजह उसकी क्या है आपकी नज़र में? आजकल की जो हमारी जो जनरेशन है वो मेनली जिस तरह आपने बोला कि डिग्री के हद तक बेस्ड है, तो जनरल नॉलेज तो दूर तक किसी को नहीं पता. जिस तरह आपने बोला कि हमें अपने मुल्क के हम खुद जिम्मेवार हैं जी. और जब हम अपनी करंट अफेयर्स के हमारे रोज़ाना मामूल पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, अगर हम इन चीज़ों से ख़बर नहीं है तो हम ऑब्वियसली एक गलत स्टेप लेंगे, हम गलत चीज़ें देखेंगे, डायरेक्शनलेस होंगे ना. डायरेक्शनलेस होंगे. बिल्कुल. ज़ाहिर सी बात है, जिनको ये पता ना हो उनको ये भी पता नहीं हो कि पाकिस्तान कैसे बना और कब बना. जब हमें 23 मार्च का ही ना पता हो कि पाकिस्तान बनने की जो थी वो पहली उम्मीद थी, तो उसका पता ना हो तो पाकिस्तान बनने का मुश्किल है कि उनको पता हो. आपको दुख हुआ? बहुत दुख हुआ, बहुत बुरा लगा मुझे. खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का अगले 3 माह में 100% तरक्याती बजट का इस्तेमाल यकीनी बनाने का हदफ. देखते हैं. मनसूबों के लिए अब तक 16 अरब रुपए जारी किए जा चुके हैं. तरक्याती मनसूबों पर काम की रफ्तार तेज़ है. हुकूमत ने स्कीमों की तकमील पर तवज्जो मरकूज़ कर ली है. सियासत में मेरा इस तरह कि मेरा पहले से एक सोशल वर्क का काम था. मैं सोशल वर्क करता था और अपने इलाके में फलाह बहबूद के काम ये मेरे जारी थे. जब बल्दियाती इलेक्शन स्टार्ट हुए 2002 की बात है, तो लोगों ने मुझे कहा कि आपने इसमें नाज़िम की हैसियत से कंटेस्ट करना है. तो वहीं से मैंने शुरुआत की और अल्हम्दुलिल्लाह जब इलेक्शन लड़ा तो उसमें लोगों ने कामयाबी दी और मुझे सपोर्ट किया. तो उसमें मैं कामयाब हुआ और वो सफ़र एक स्टार्ट हुआ. तो उसी में मैं 2005 में जब इलेक्ट हुआ, फिर उसी दरमियान एक सूबाई इलेक्शन आने वाले थे. तो नाज़िम की हैसियत से जो मैं इलेक्ट हुआ था तो मैं आज़ाद हैसियत से इलेक्ट हुआ था. फिर मैंने बाद में मुस्लिम लीग ज्वाइन की और उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जो थी अमीर मुकाम साहब मेरे पास आए और मैंने काफ ज्वाइन की और नाज़िम की हैसियत से उसी मैंने फिर रिज़ाइन दी. और जी, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है कि जो नई इंतज़ामिया बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन सदर बाइडन की सदारत में जो आई है वो अफ़गानिस्तान के बारे में कैसे सोच रही है. सदर बाइडन जो हैं 10 साल से या उससे भी ज़्यादा अरसे से अमेरिका की अफ़गानिस्तान में जंग के एक क्रिटिक हैं. उनको लगता है कि ये जंग जो है इसमें अमेरिका ने ज़्यादा एफर्ट डाली है जितनी उसको डालनी चाहिए थी. प्रेसिडेंट ओबामा की किताब आई है पिछले साल ही जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि उनको सबसे ज़्यादा वार्निंग अगर किसी उनके एक एडवाइज़र ने दी अफ़गानिस्तान में जंग के खिलाफ तो वो उस वक्त उनके वाइस प्रेसिडेंट और आज के प्रेसिडेंट बाइडन थे जो उनके मुताबिक अफ़गानिस्तान की जंग को एक क्वागमायर कहते थे. तो इस बैकड्रॉप में जब वो आए हैं तो उनकी कोशिश अव्वल तो ये है कि अमेरिका को अफ़गानिस्तान से निकाला जाए, अमेरिकी फ़ौजों का वहाँ से इनखला किया जाए और अमेरिका का की जो इन्वॉल्वमेंट है जो कि अब 20 साल के ऊपर मुहित है इसको कम से कम किया जाए. मेरा ख्याल है ये जो मास्को कॉन्फ्रेंस थी ये बुनियादी तौर पर अभी जो इस्तांबुल में 10 से 15 तारीख तक अप्रैल को होने वाली कॉन्फ्रेंस है ये बुनियादी तौर पर उसकी एक रिहर्सल थी. जी, चंद और प्रोग्राम्स भी जो कि ये तो रिसेंट जो हमारे प्रोग्राम्स गए हैं इसमें ज़ैद उस्मान साहब ने जिस प्रोग्राम को होस्ट किया बेसिकली वो ज़की साहब का मशहूर प्रोग्राम है पाकिस्तान लाउंज.
اور اس میں جو چیز مجھے اچھی لگتی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں مختلف ایشوز پر نہ صرف یہ کہ بات ہوتی ہے بلکہ ڈیٹا بیس یا آرگومنٹس بیس اس میں رپورٹس بھی ہوتی ہے اور بہت اہم مہمان اس میں حصہ لیتے ہیں. یہ ان کی قسمت تھی کہ آپ کا پروگرام جو ہے نا زید عثمان کے کھاتے میں چلا گیا, یہ تو ایڈھاکزم پر چلا گیا. اچھا یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ اگر ذکی صاحب نہیں ہوتے, رفعت صاحب نہیں ہوتے, تو یہ بھی ہماری مینجمنٹ کا کمال ہے کہ پھر ہم موقع دیتے ہیں اپنے جو ہمارے جو ینگسٹرز ہیں. میں آپ کو اس پروگرام کی, یہ نہیں کہ یہ میرا پروگرام ہے لیکن اس میں جو محنت ہوتی ہے, میرے ساتھ بیورو چیف بیٹھے ہوئے ہیں K2 کے, پورا ہفتہ, مطلب پورا ہفتہ رپورٹس, پھر اس میں سلیکشن کرنا, پھر اس میں سلیکشن کرنا, اور ایک رپورٹ نہیں ہوتی سر, 7-10 رپورٹس ہوتی ہیں, فائنلائز ہوتی ہیں 10 رپورٹس, پھر اس میں سے 7 رپورٹ سلیکٹ کی جاتی ہیں کہ یہ آج کے لیے رکھیں گے. اس کے بعد پھر ہیڈ لائنز تو خیر وہ تو کوئی اتنا وہ نہیں ہے, وہ بھی ہوتا ہے, لیکن ساتھ میں پھر مہمان کے ساتھ ایک پراپر انٹرویو بھی چل رہا ہے, ساتھ میں رپورٹس بھی چل رہا ہے, ان رپورٹس سے ریلیونٹ گیسٹ کا ارینج کرنا, اس میں بھی 5-6 گھنٹے لگتے ہیں. میرے ٹیچر بیٹھے ہوئے ہیں میرے ساتھ, رفعت اور اکزئی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, میں جب جرنلزم کر رہا تھا ہی واز مائی ٹیچر. میں بہت خوش قسمت ہوں کہ ان کے ساتھ آج بیٹھا ہوں. ان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ جب ہم جرنلزم سر کر رہے تھے اس وقت پہلی دفعہ ایک نئی ٹرم آئی تھی ڈیولپمنٹل جرنلزم, جی, جس کا میں بڑا مخالف بھی ہوں. ہاں, میں کرٹیکل جرنلزم کا بہت زیادہ, اور وہی چیز ہم اپلائی کر رہے ہیں پاکستان لاؤنج میں, جی, اور بہت خوبصورت طریقے سے لوگوں سے پسند بھی کر رہے ہیں. اور ایک پازیٹیو چیز جو آپ نے کہا تھا نا, ایک پازیٹیو پکچر آف خیبر پختونخوا, لاہور کراچی میں بیٹھا ہوا میرا دوست جو ابھی تک پشاور آیا نہیں ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ خیبر پختونخوا میں ہے کیا. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں جو گلا ہے مجھے, 23 مارچ کو ایوارڈ دیے گئے, ٹھیک ہے نا, پریزیڈنشل ایوارڈ جو دیے جاتے ہیں, جتنی سروسز K2 کی ہیں پاکستان کے حوالے سے, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ K2 چینل کو ایوارڈ ملتا. تو کیوں دیتے ہیں وہ؟ ایک سیکنڈ سر, ہونا تو چاہیے تھا. کیوں؟ مگر کسی بھی ایوارڈ کو آپ نے کبھی میرٹ پر دیکھا ہے؟ وہ بر صاحب کی جو ہے نا, آپ نے بہت خوبصورت بات کی, بر صاحب میں بھول نہ جاؤں, بر صاحب کا اس کے بارے میں جو ہے نا, سرکاری ایوارڈ کے بارے میں ان کا بہت مشہور, ان کے اپنی ارشادات ہیں, فرمودات ہیں. بر صاحب کہتے ہیں کہ ایوارڈ لینے کے لیے شرط یہ ہے پاکستان کے اندر سرکاری ایوارڈ لینے کے لیے کہ آپ نے کوئی کام نہیں کیا ہو. اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کام کرنے کا شوق ہے, تو اس لیے جو ہے چلیے پھر تو اچھی بات ہے. لیکن آپ مجھ سے پوچھیں کہ کیوں, میں کیوں یہ کہہ رہا ہوں سر, جو کام سٹیٹ ٹیلی ویژن کو کرنا چاہیے وہ K2 کر رہا ہے. جی بالکل. آپ کا سٹیٹ ٹی وی جو کام جو کام اسے کرنا چاہیے وہ آپ کا K2 چینل کر رہا ہے. جی, آپ کی جتنی بھی نگلیکٹڈ ایریاز ہیں وہ دکھا رہا ہے. آپ کی چترالی زبان ہو گئی, پشاور کی ہنکو ہو گئی, ایبٹ آباد کی ہنکو ہو گئی, پوٹوہاری ہو گئی, آپ کی کیا اسے کہتے ہیں گلگت بلتستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, ٹورزم کو جس طریقے سے پروموٹ کیا ہے میرے خیال میں وہ کمال ہے. آپ دیکھیں, مطلب اس میں اگر بزنس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو مجھے کوئی فائدہ ہے بینگ K2 چینل, مجھے کوئی فائدہ ہے, آپ کو کوئی فائدہ ہے نہیں. سو آئی تھنک یہ ایک ایسا مشن ہے جس میں رفعت بھائی ابھی آئے ہیں اور میرا خیال ہے سب سے زیادہ یہی انجوائے کر رہے ہیں K2 کو, اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کو, جیسے باقی لوگ جب باہر تھے ان کو پتہ نہیں تھا, ان کو پہلی دفعہ پتہ چلا کہ یار K2 تو دنیا میں دیکھا جاتا ہے, ناٹ اونلی ان پاکستان, اور اس کی باتوں کو, اس کی رپورٹس کو, ان کی پروگرامز کو مانا ایکنالج کیا جاتا ہے. اور کچھ مثالیں ان کے پاس ہیں, وہ یہ خود بیان. آپ نے بات کی کہ ایوارڈز وغیرہ کا, جی دیکھو میں AVT چینلز کی بات کرتا ہوں, اپنے گروپ کی بات کرتا ہوں, اس لیے نہیں, آپ کو میرے مزاج کا سب کو پتہ ہے کہ میں مفت میں مشورہ بھی نہیں دیتا ہوں, تعریف تو بہت دور کی بات ہے. ہم نے اس سوسائٹی میں ایک کمیونٹی, ایک نہیں کوئی 15 کمیونٹی سینٹرز بھی پاکستان کے پالیٹیشنز اور حکومت کو پرووائڈ کیے. بالکل. یہاں پر جتنے لوگ وزٹ کرتے ہیں میرے خیال میں وہ CM ہاؤس اور گورنر ہاؤس اور سیکریٹریٹ کا نہیں کرتے ہیں. بالکل. ہم یہاں پر لوگوں کو بٹھا کر ان سے بات کرتے ہیں. ابھی ریسنٹلی جو جانی خیل کا جو واقعہ ہوا, اس کی نہ صرف یہ کہ ہم نے بعض تحفظات اور خدشات کے باوجود اس کو کور کیا, بلکہ کل جو ایگریمنٹ ہوا ہے اس میں AVT چینل کے چند دوستوں کا اور ان کے پروگرامز اور کوریج کا ایک بنیادی کردار رہا ہے. تو حکومت
اس والی چیز کو جو ہے نا جس کا مجھے بھی گلا ہے, آپ نے ایوارڈ کی بات کی, اس میں بات یہ ہے ذکی بھائی آپ کو پتہ ہے کہ ایوارڈ کے لیے جو شرائط رکھی گئی ہے اس شرائط کی پہلی شرط یہ ہے کہ آپ نے درخواست دینی ہوگی, اس میں اپنی تعریف کرنی ہوئی کہ بھائی میں نے 300 شوز کیے ہیں, یہ تو ہم 100 سال میں بھی ہمیں ملنے والا نہیں ہے, یہ نہیں کر سکتے, یہ تو ہمارے کسی بھی بندے عجیب بات ہے کہ آپ خود جو ہے نا آپ درخواست دینا پڑتا ہے, عجیب سا ٹائم ہے. اس کے علاوہ دیکھ لیں کہ جو یہ تو ہم کرنٹ افیئر کی بات کرتے ہیں یا میڈیا کے رول کی بات کرتے ہیں, اس کے علاوہ بھی آپ دیکھ لیں خیبر ٹی وی کی آپ بات کرتے ہیں, خیبر ٹی وی کی بات کرتے ہیں جو ہمارے انٹرٹینمنٹ کا چینل ہے اور دنیا کے بلکہ پاکستان کے ٹاپ 10 میں اس کا شمار آتا ہے ویورشپ کے حوالے سے. میں سکر میں بیٹھا ہوا تھا تو وہاں پر کے ٹی این اور چند اور اس کے جو ہے نا لوگ بیٹھے ہوتے, تو انہوں نے کہا کہ یار آپ نے خیبر ٹی وی اور خیبر نیوز کی اتنی تعریف کی ہے اور آپ ان کو, میں بہت تکڑا نظر آ رہا تھا پریس کلب میں بیٹھے, تو انہوں نے کہا کہ یہ ہم کہتے ہیں اپنے لوگوں کو جو کیبل والے ہیں کہ خیبر ٹی وی کو جو ہے نا اس کو بھی لگا. میں نے کہا یہ ہو نہیں سکتا کہ پاکستان کے اندر خیبر ٹی وی ہوگا نہیں. میں نے ویسے بات کی, شام کا ٹائم تھا تو ایک بندے نے ریموٹ وہ کر دیا, اس میں خیبر بھی تھا, خیبر نیوز بھی تھا سکر میں, اور K2 بھی تھا. اچھا کالز براہ راست آتی ہے. ٹھیک ہے, ایک بار میں نے کالز کا تجربہ کیا, میرے پاس ایک پروگرام میں کے پی کالنگ میں اور پھر ایک ذکی صاحب اور میں بھی ایک پروگرام کر رہے تھے, اس میں ہمیں بات کرنے کا موقع نہیں ملتا تھا. حیدرآباد سے سن سے آپ کو یاد ہوگا, بالکل سر, پبلک فورم اس کا نام تھا, پبلک فورم میں ایک دفعہ بہت بڑا ایشو اٹھا تھا, کابل سے ہمیں کال آئی تھی اور آپ کو اچھی طرح یاد ہے جب ویزے اس وقت نہیں مل رہے تھے اور قطاریں بنی ہوئی تھی, ہمیں وہاں سے لائیو کال آئی کہ خدا کے لیے پاکستانی گورنمنٹ کو اور یہ افغانی گورنمنٹ کو کہیں کہ ہم اس میں پھنسے ہوئے ہیں. سو اس طرح کی کئی چیزوں پہ لوگوں نے ہمیں ڈائریکٹ کالز کی ہیں اپنے. اچھا, ہمیں حکومت کی یا متعلقہ لوگوں کی سرپرستی کی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے, مگر یہ ہے کہ انکریجمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے, اس لیے کہ ان کا آدھا کام ہم کر رہے ہیں. بریک لیتا ہوں آپ کی اجازت سے, لیتے ہیں مختصر سا بریک. ایک بار پھر آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید پروگرام میں. جی وہی والی بات جو کہ ذکی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ہم تو اپنا کردار کسی نہ کسی حوالے سے ادا کرتے رہے ہیں. مجھے پتہ ہے, ذکی صاحب کو اس کا پتہ ہے کہ دو جو انٹرنیشنل پروپیگنڈا ٹولز ہے جس میں ایک کے ساتھ آپ نے کام بھی کیا, انہوں نے ایک بار خیبر نیوز کو ایک اسپیشل پروگرام دینے کی کوشش کی, بہت بڑا پیسہ تھا اس میں, ہماری مینجمنٹ نے ریفیوز کیا کہ ہم کسی اور کے ایجنڈے پر 1 گھنٹے کا ٹائم دے رہے تھے. K2 کو اردو کے لیے کیا ہم نے انکار کیا. اوورآل ہمارا کردار اپنی جگہ پر, مگر اب ہم مزید کیا کر سکتے ہیں, یا خاص کر ریہیبیٹیشن آف خیبر پختونخوا اینڈ ناردرن ایریاز, اس لیے کہ ذکی بھائی ہم ایک اور دور میں داخل ہو گئے ہیں. ریہیبیٹیشن میں بھی ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ جو سو کالڈ NGOs ہیں جو کہ کچھ نہیں کرتے, صرف جو ہے نا وہ علی شاہ کی ماں کی طرح جو ہے نا ان کی ایک سکوپ ہے وہ چلا رہے, باقی کچھ بھی نہیں کر رہے. تو اب اس والے میں ہمارا رول کیا بنتا ہے, اور آیا ہمارا نیٹ ورک اس حوالے سے بھی بہت اہم ہے کہ تمام تر جو ایک میڈیا کا کرائس رہا ہے اس میں ہم نے اپنے کارکنوں کو فائنینشلی متاثر ہونے نہیں دیا. پاکستان میں 2-3 ہی ایسے ادارے ہیں باوجود اس کے کہ حکومت یا متعلقہ ادارے اس طرح سپورٹ نہیں کریں. رول ہمارا کیا ہے, اور کسی اور پر بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ نہیں کہ ان میڈیا ہاؤسز کو وہ سپورٹ کرے جو کہ ان کے حصے کا کام کر رہے ہیں, جس کے لیے وہ تنخواہیں لیتے ہیں, ان کے بجٹ کروڑوں اربوں کے ہوتے ہیں, مگر وہ نہیں کر رہے. دیکھیں یہ جو آپ نے رول کی بات کی, تو میں ایک بات یہ کروں گا کہ یہ جو K2 ہے نا, K2 ایک تو یہ ہے کہ یہ ملٹی لینگویج چینل ہے. جی, کئی زبانیں جس طرح آپ نے بات کی, ہند کو ہے, پنجابی, پٹھاری, چترالی, یہ سارا مطلب اس پوری ریجن کو کور کرتا ہے. تو یہ اس کی جو ہے نا ایک خاص مطلب ایک میرٹ ہوئی, ایک خصوصیت ہوئی کہ وہ ملٹی لینگویج ہے. سارے جو ہے نا وہ چھوٹے زبانیں جو ہے نا ان کو کور کرتا ہے. پھر ان زبانوں کے ان علاقوں کے جو مسائل ہے ان کو جو ہے نا مین اسٹریم کرتا ہے. اور دوسرا جو یہ خیبر نیوز ہے, خیبر نیوز یہ ہے کہ وہ پشتو کا چینل ہے, لیکن وہ صرف پاکستان نہیں ہے, وہ افغانستان کو بھی کور کرتا ہے. بالکل. تو یہ دونوں جو ہے نا, یہ دونوں خصوصیت, یہ جو ہے نا یہ خاص مطلب یہ ایک میرٹ ہے. اس لیے میں دونوں میں اپنی جب ہم آپس میں بیٹھتے ہیں تو میں ان کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ دونوں چینل جو ہے نا, میں ایک جرنلسٹ کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ یہ انٹرنیشنل ہے, یہ تو ہے ہی نہیں, جیسے کہ ہمارے ایشوز جو ہے نا وہ انٹرنیشنل. بالکل بالکل, اس میں تو شک نہیں ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اب پشتو جس طرح ہے تو اب پاکستان میں بولی جاتی ہے, یہ KP اور ان ریجنز میں, اس طرح وہ افغانستان میں بولی جاتی ہے, پھر دبئی اور ان علاقوں میں جو ہے نا ادھر بھی پشتون ہے. تو یہ بالکل یہ تو انٹرنیشنل چینل ہے, اور اسی کے بنیاد پہ جو ہے نا یہ K2 بنا ہے. اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں نا کہ خیبر 2. بالکل. تو بلکہ پچھلے دنوں مجھے رفت بھائی کچھ ایگزامپلز دے رہے تھے اپنے پروگرام سے,
وہ ٹویٹر کے حوالے سے اسی طرف میں آ رہا تھا. That was very interesting. میں جب سے میں نے یہ پختونخوا ٹائم جب شروع کیا ہے تو یہ زیادہ تر میں کوشش کرتا ہوں کہ میرے پروگرام جو ہے یا ایکس فاٹا پہ ہوتے ہیں یا پھر جو ہے نا وہ افغانستان پہ ہوتے ہیں. تو ان دونوں ایریاز میں میرے ساتھ جو ہے نا کافی سارے جو ریسرچر تحقیقار ہے وہ میرے ساتھ ایڈ ہے. جب بھی میں اپنا پروگرام اپلوڈ کرتا ہوں تو وہ پوری دنیا کے اندر ایسے جیسے وہ گھومتا ہے. اور پھر اس کا ریئیکشن جو ہے نا مجھے زیادہ تر جو ہے نا وہ جو امریکہ سے برطانیہ سے ان علاقوں سے مطلب بہت زیادہ آتا ہے. وہاں پہ جو ریسرچر ہے وہ سارے میرے ساتھ ایڈ ہے. ابھی جو ہمارا لاسٹ پروگرام ہوتا ہے اس کے اندر ہم نے مطلب ایک ریسرچر جو ہے وہ امریکہ سے اس کو لیا, تو وہ ایک پشاور سے لیا, ایک ادھر سے تینوں پی ایچ ڈیز تھے. لیکن وہ جو امریکہ میں تھا اس نے بڑی اچھی باتیں کی, افغانستان کے حوالے سے ایک نئی باتیں انہوں نے کی. تو اس کے پھر اپنے فالوورز ہیں تو اس نے پھر وہی پروگرام ٹویٹ کیا تو وہ بہت سارے. اصل میں اس کی بنیادی وجہ اس رسپانس کی یا فیڈ بیک کی اس لیے ہے کہ یہ ایشوز ہماری ہی ہے, اس پر ہم ہی نے کام کرنا ہے, اس کو ہم ہی نے کام کرنا چاہیے. اور اس پر جو آپ نے امریکن ریسرچ کی جو بات کی ان کو بھی زیادہ چیزیں ہم سے ہو کر جاتی ہے. اس لیے کہ یہ بالکل سامنے جو ہے نا ترخم بارڈر ہے نا, یہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کی بحالی میں یا پازیٹیو ایک امیج بننے میں بھی اے وی ٹی چینلز کا بہت بڑا کردار ہے. وہ افغانستان کے لوگ مانتے, پاکستان کے لوگ نہیں مانتے, جو متعلقہ لوگ ہوتے ہیں. بالکل. اور اس کے علاوہ جو دوسرا مجھے زیادہ تر جو ریئیکشن آتا ہے وہ افغانستان سے لوگ کرتے ہیں. جب افغانستان پہ ہم پروگرام کرتے ہیں تو ادھر سے بہت زیادہ لوگ جو ہے نا اور ایک اچھا رسپانس آتا ہے کیونکہ ہم تو کوشش کرتے ہیں. اچھا, آپ کا اپنا تجربہ کس طرح رہا, تھوڑا سا اس کو وہ کرتے ہیں. اس لیے کہ مجھے جب بتایا گیا, میں نے 4 پروگرامز کیے ہیں کرنٹ افیئر کے K2 پر, تو جب مجھے بتایا گیا کہ آپ نے پروگرام کرنا ہے تو میں بڑا خوش ہو گیا. ہمارے سینئر کو شاید میری خوشی کی یا اس رسپانس کا اندازہ نہیں تھا کہ وہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ کہے گا کہ میں خبر نیوز پر آلریڈی کر رہا ہوں, 2-3 پروگرامز کر رہا ہوں تو K2 کا. مگر مجھے تو پتا تھا, میں تو میڈیا کا بندہ تھا. اس کی بنیادی جب مشاران نے اس کو اپریشیٹ کیا تو میں نے کہا میری ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میرے ذہن میں تھا یہ لوگ کہتے ہیں, ایک عام تاثر یہ ہے کہ پٹھان جو ہے نا اردو نہیں بول سکتے. تو میں نے کہا ہم کم از کم ہم نے یہ بھی ثابت کرنا تھا کہ ہم اردو میں بھی بات کر سکتے ہیں. حالانکہ جرنلسٹ کے طور پر ہم کرتے رہے ہیں اردو میں یا ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں. اور ان سے بھی پوچھوں گا کہ ان کا کرنٹ افیئر میں تجربہ, آپ کا یہ تجربہ کس طرح؟ میرا تو یہ تھا کہ میں تو تقریباً کوئی 13-14 سال پہلے, اس سے پہلے جو ہے نا میں ایک فارن میڈیا سے منسلک رہا. مگر ایز اینکر تو یہ آپ کا پہلا تجربہ ہے. بالکل. تو یہ میں ادھر آیا ہوں تو سارے باقی صحافت میں سارے شعبے جتنے بھی تھے وہ میں نے ٹچ کیے تھے. ایز اے اینکر میں نے نہیں کیا تھا. تو ادھر آ کے جو ہے نا میں جس طرح میں نے پروگرام شروع کیا, شروع میں تھوڑی سی گھبراہٹ تھی, لیکن میں جو ہے نا آج ایک آپ کے پروگرام کی توسط سے جو خصوصی طور پر K2 کے جو باسز ہے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. پھر جو میرے اپنی ٹیم ہے پختونخوا ٹائم کی, قریشی صاحب ہے پروڈیوسر, ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. بالکل, ویورز کا, باقی ٹیکنیکل ٹیم ہے, کیمرہ مین ہے, ان سب نے جو ہے نا بڑا میرے ساتھ کوآپریٹ کیا. اور بالکل جو ہے نا مجھے یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ میں کوئی باہر سے آیا ہوں. بالکل ہم ایک فیملی کی طرح کام کرتے ہیں. پھر وہ بالکل مجھے ایڈیٹوریل مکمل جو ہے نا فریڈم ہے. مجھے یہ تھوڑا سا خدشہ تھا کہ ہو سکتا ہے میرے پروگرام میں اور میں نے آپ کو انہوں نے اپنے خدشے کا اظہار بھی کیا تھا. میں نے کہا یار میرے بات سنیں, ہماری ٹاپ مینجمنٹ اگر مجھ جیسے بندے کو برداشت کر سکتی ہے جو کہ بہت کرٹیکل ہے, تو آپ کے تو مزے ہوں گے, آپ تو بڑے شریف بندے ہو. 3 مہینہ ہے آج تک جو ہے نا میرے پروگرام میں ایک لفظ بھی ایڈٹ نہیں ہوا ہے. صحیح, جس طرح بھی جاتا ہے اسی طرح جو ہے نا وہ بالکل آتا ہے. اور اس کا بڑا جو ہے نا میں شکر ہے کہ کمپرومائز مطلب ایتھیکلی ہم نے کبھی بھی کرنٹ افیئر کے پروگرام پر یا نیوز پر, اور K2 کی نیوز بھی بہت اچھے ہیں. ایک بار میں اسلام آباد میں میری رائے معلوم کی جا رہی تھی تو میں نے کہا یار خیبر نیوز کا ٹیم تو بہت بڑا ہے, اس کی ٹیم بہت بڑی ہے. K2 کے چند ہی لوگ تھے, بہت جونیئر تھے. میں نے کہا یہ جو رن ڈاؤن بناتے ہیں نا تو مجھے خیبر نیوز کے مقابلے میں یہ بہت اچھا لگتا ہے. K2 کے خیبر نیوز کے دوستوں نے پھر کہا بھی, میں نے کہا نہیں یہ مجھے اچھا لگتا ہے. اچھا, آپ وہی والی بات پھر آپ پر آ جاتی ہے کہ میں اور ذکی صاحب یا رفعت صاحب یا جتنی بھی ہمارے سینئر جو اینکر پرسن ہیں, ہم اس وقت تک ٹھیک طریقے سے وہ فیڈ بیک پروگرام میں ایڈجسٹ نہیں کر سکتے جب تک ہمیں رپورٹنگ ٹیم کی فیڈ بیک نہ ہو یا ان کا جو سپورٹ نہ ہو. آپ ابھی جو ہماری پلاننگ جا رہی ہے, میرے خیال میں اس وقت ہم 5-6 جو لیڈنگ شوز ہے وہ پشاور اسٹوڈیو سے یا ایبٹ آباد اسٹوڈیو سے, ایبٹ آباد کے جو لوگ اسلام آباد اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے ہیں, خیبر پختونخوا کا ہم نے جس طریقے سے فوکس کیا ہے, آپ کے رپورٹنگ ٹیم کا
کی جو کیپیسٹی ہے اور اس کی جو فیڈ بیک ہے اس پر آپ ضرور اس لیے بات کریں کہ جس طرح ہم پاکستان لاؤنج کی بات کرتے ہیں اس میں جس طریقے سے رپورٹس آتی ہے، رپورٹس آئے گی تو ذکی صاحب کا پروگرام جو ہے وہ خوبصورت بنے گا، رپورٹس آئے گی تو ہمارے پروگرام میں ویرائٹی آئے گی، اس میں لوگوں کو یکسانیت کا اظہار نہیں ہوگا۔ بہت شکریہ جی۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جس طرح ذکی صاحب نے کہا ہے ایوارڈ کی بات کی ہے، میں یہ کہوں گا جی ہمیں ایوارڈ ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، ہم چند ہیں مگر قابل فخر ہیں، ہمیں فخر ہے اپنے ادارے پہ، ہم ایوارڈ کے لیے کام بھی نہیں کر رہے جی، ہمیں ایوارڈ کے لیے کام بھی نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ جی کہ ہمارے جو رپورٹرز ہیں، میں خود رپورٹر رہا ہوں، آپ رپورٹر ہیں، آپ سب رپورٹر ہیں، ہم جب فیلڈ میں جاتے ہیں نکلتے ہیں ہمیں اپنے رپورٹر ہونے پر بھی فخر ہے، بالکل، کیونکہ ہم عوام کی خدمت ایک جذبے کے ساتھ نکلتے ہیں۔ ہم جو کچھ آئیڈیا ہمارے دماغ میں آتا ہے کسی چیز پہ، ہماری ثقافت پہ، ہم اس پہ رپورٹ کرتے ہیں، وہ معاشرے کو دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ خامی ہے اس میں، یہ ہے، پھر لوگ اس کو فالو کرتے ہیں، لوگ آتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ وہ ماشاء اللہ یہ صحیح بات ہے۔ تو اس لیے تو لوگ ہم رپورٹرز کو، میں آپ کو بتاؤں جی کہ میرے رپورٹر آج کل تو میں اتنا فیلڈ میں نہیں نکلتا، مگر ہمارے جو رپورٹرز ہیں اتنی کالیں آتی ہیں ان کو، مجھ سے پوچھتے ہیں کہ سر وہ فلاں جگہ کوئی ایشو ہے بنے، میں جاؤں کیا کروں، پھر میں دیکھتا ہوں کہ ہاں واقعی تھا، تو بڑی خوشی ہوتی ہے ہمیں کہ یار لوگ ہمیں اس پہ بہت زیادہ وہ کرتے ہیں اور ہم سے خود رابطہ کرتے ہیں، تو یہ ہماری بہت وہ ہے۔ دوسری طرح ہماری ثقافت آپ کو پتہ ہے خیبر پختونخوا کی، ہم نے ان چیزوں کے ملے ہوتا ہے۔ جیسے ہم ذکی صاحب کا پروگرام ہے پاکستان لاؤنج، آپ یقین کریں ایک ہفتہ اس پہ میں ریسرچ کرتا ہوں باقاعدہ، ایک رپورٹ پہ پھر میں ذکی صاحب پہ ڈسکس کرتا ہوں کہ سر یہ رپورٹ اس حوالے سے، پچھلے ہفتے ہماری ایک 2 رپورٹیں تھی، ایک وہ پنیر پہ تھی بہت خوبصورت، اور ایک بہت خوبصورت پتنگ بازی پہ تھی، تو آپ یقین کریں وہ جو ہمارے سوشل میڈیا پہ اور اس طرح جو ہماری ویب سائٹ پہ ڈالی ہوئی وہ ملینز میں لوگوں نے دیکھی ہے، اس کو لائک کیا، تو یہ ہمارے بلکہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، ایک بار میں نے K2 ہی کے پروگرام میں لوگوں کو جو ہے نا لائیو وہ دکھایا گھنٹہ گھر، آپ یقین کریں لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ گھنٹہ گھر کی ہسٹری کیا، پھر میں نے رپورٹر سے کہا خدا کے بندو خیبر نیوز اور اس کے لیے جو ہے نا مطلب ہم نے ایکسپلورنگ خیبر پختونخوا کی جب ایک ٹرمینالوجی آتی ہے ہم نے اس کو بھی کیا۔ یہ الگ بات ہے، ایوارڈ کی تو بات ہی نہیں کرتے نا، ایوارڈ کے لیے وہ نہ کرنا شرط ہے اور وہ تو ہم کریں گے نہیں۔ ایوارڈ کی جب بات ہوتی ہے ذکی بھائی آپ اس پر ضرور تبصرہ کریں، جب ہم خیبر ٹی وی کی بات کرتے ہیں، آپ مجھے بتائیں اس سے ہٹ کر، مطلب یہ پروگرام چلا جائے گا پھر یوٹیوب پر چلا جائے گا، سب لوگ دیکھیں گے، تاریخ کا حصہ بنے گا، اس سے ہٹ کر اگر خیبر ٹی وی 2004 میں نہیں آیا ہوتا تو آج جو کروڑوں کی تعداد میں ہماری نیو جنریشن ہے ان کو بی بی شیرینہ کا پتہ چلتا نہیں، پہچان ان کو خیال محمد کا پتہ چلتا، ان کو مجبین قزل باش کا پتہ چلتا، آپ کی آئیڈینٹی نہیں تھی ہی نہیں، آپ کی آئیڈینٹی نہیں تھی۔ آپ میں چھوٹا سا ایک واقعہ بیان کروں گا، 2008 میں جب میں امریکہ گیا تو نیو یارک میں تھیٹر دیکھنے گئے ہم، تو براڈ وے اسٹریٹ ہے بڑی مشہور کی، تو پیچھے سے مجھے کسی انگریز نے ایسے تھپ تھپایا، تو میں نے دیکھا، میں تھوڑا سا میں نے کہا یہ غلط ہو گیا، نہیں میں نے کہا اس کو غلطی ہوئی ہے نا شاید، پشتو میں بولا، اچھا، اور پشتو میں بولا اور ماتی جی ذکی صاحب سنگھ ہے، چلو جی، حالانکہ وہ بہت ایکسپینسو ایریا ہے، ایگزیکٹلی وہ جو اچھا وہ کہہ رہا تھا کہ میں پیدا بھی یہیں پہ ہوں، ہم پٹھان ہیں، اور وہاں ایک ہے جادو قسم کا ایک باکس ہے، اس پہ ہم خیبر ٹی وی دیکھتے ہیں، وہاں پہ کھڑے ہو کے اب آپ یہ سوچیں کہ آپ دنیا کے دوسرے کونے میں موجود ہیں، کوئی آپ کو پہچان لیتا ہے، آپ کی آئیڈینٹی فخر ایز اے پختون ہو رہی ہے، اس سے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا ہماری میوزک کو جس طرح چینج ہوا ہے۔ اچھا اب K2 کا اس کو ذرا لنک کرتے ہیں K2 سے، سر آپ پختون کو تو ساری دنیا جان گئی، خیبر نیوز، میرے چترال کے جو بہن بھائی تھے ان کو کلچر ختم ہو رہی تھی، آپ یقین کریں کلچر ختم ہو رہی تھی، میرے پٹوار کے جو بہن بھائی تھے ان کے کلچر، ان کا ٹیلنٹ نہیں پتا تھا، یہاں کے جو ہمارے جو فار فلنگ ایریاز ہیں جتنے بھی ایکس فارٹا کے ایریاز ہیں کسی کو پتہ نہیں تھا، اردو جتنے بھی مطلب میں اردو نہیں بلکہ نان پشتون جتنے بھی تھے ان کو پتہ نہیں تھا کہ یار کیا ہو رہا ہے۔ اب مستقبل کے حوالے سے جو مجھے سب سے برائٹ چیز نظر آ رہی ہے کیونکہ پروگرام ختم ہو رہا ہے کہ جو فاٹا کا مرجر ہوا ہے، میرے دوست میرے ساتھ ایگری کریں گے، اس میں سب سے زیادہ ایکسائٹڈ میں K2 کے لیے ہوں۔ اچھا وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ سر جو ہمیں ٹیلنٹ اب ملے گا نا، خیبر اور خیبر نیوز میں تو پہلے بھی آ رہا تھا، لیکن جو مین سٹریم، کیونکہ مین سو کال مین سٹریم تو لے نہیں رہی ان کو، لیکن جو K2 پہ جس طرح آئیں گے نا وہ لوگ، اور آ رہے ہیں ماشاءاللہ،
उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। बिल्कुल, वो हमने तमाम पैकेजेस को बहुत ज़्यादा फोकस्ड रखा है, बल्कि फेंक दे उधर के आप इतना टाइम ले लें। आखिरी बात आप इस पर ज़रूर वो करें कि हमें मज़ीद कौन सी मनाजिल तय करनी है कि हम दुनिया को ये साबित करें कि ये जो हमारी शनाख्त आप लोगों ने बनाई है इंटरनेशनली और सो कॉल्ड नेशनल लेवल पर, ये हमारी शनाख्त नहीं है। हमारी शनाख्त ये है जो हम यहाँ पर दिखा रहे हैं पैकेजेस और रिपोर्टिंग टीम और एनालिसिस की शक्ल में। आखिरी बात, बस यही सारे जितने भी हमारे लोकल इश्यूज है उनको ज़्यादा से ज़्यादा उसमें मतलब उनकी कवरेज करनी है। और खैबर न्यूज़ जो है उसका ज़्यादातर मेरे ख्याल में उसका फोकस जो है ना अफगानिस्तान पे भी होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि एक रोल है आजकल जो कुछ हो रहा है वो जो है ना उसके अमन में भी जो है ना बुनियादी किरदार बहुत बड़ा किरदार अदा करता है। बिल्कुल बिल्कुल कीटू का तो वैसे भी हम जो है ना जिस तरह मैं अपने प्रोग्राम में करता हूँ, तो ये सारा जो है ना हमें थोड़ा सा इंटरनेशनलाइज करना चाहिए इसको, मजीद जो है ना इन इलाकों की जो इश्यूज है उनको आगे लाना चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया ज़की भाई, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपको, फिर खुशामदीद और लड़ते रहेंगे और इंशाल्लाह लगे रहेंगे इंशाल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया, आपकी टीम जो जिस तरीके से काम कर रही है उसको हम अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। एक बात मैं अपने दोस्तों की और अपनी टॉप मैनेजमेंट के बिहाफ पर ज़रूर कहना चाहूँगा, वो ये है कि ये सुन्नत भी है, ये इस्लाम का भी तरीक़ाकार है, ये मीडिया एथिक्स में भी आता है, ये प्रोपेगेंडा का भी टूल है, ये हुकूमती जो रिक्वायरमेंट है उसका भी एक हिस्सा है।